अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है आज उसकी ये दूसरी नशिस्त है और आज हम सूरह कुरैश के मुताल्लिक़ जानेंगे। सबसे पहले इसका तर्जमा देखेंगे, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सूरत में हमें क्या कहा गया है, हमें इस सूरत से क्या सबक मिलता है। हम बड़े इख्तिसार के साथ इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक वीडियो ज़रूर सुनें और अपने दोस्तों अहबाब से ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज के सबक को शुरू करने से पहले दरमियान में आपसे एक गुजारिश करनी है कि आज 22 रमज़ानुल मुबारक को मेरे एक अज़ीज़ मौलाना इमरान सिद्दात जो गुजरात के हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह की रहमत में चली गई है। अल्लाह ताला मरहुमा की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाएँ, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएँ। मौलाना इमरान साहब हमारे एक मुखलिस दोस्त हैं। फ़ारसी से लेकर दौर हदीस शरीफ तक हमने साथ ही तालीम हासिल की है और साथ ही गुजारा है। बड़े मुत्तकी और नेक और खिदमत गुजार इंसान हैं। इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ शरीक हैं, उनके साथ हम भी सोगवार हैं और उन्हें ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पसमानदगान को, आपकी पूरी फैमिली को सब्र जमील अता करे और आपकी वालिदा माजिदा को अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे। मैं अपने नाज़रीन से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे दोस्त की वालिदा के लिए ख़ास दुआ करें और रमज़ानुल मुबारक की इन मुबारक घड़ियों में उन्हें ख़ास याद रखें। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम हसनात को कबूल करे, कमी कोताहियों से दरगुजर करे और दर्जात बुलंद करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम सुनेंगे वो है सूरह कुरैश के मुताल्लिक़ कि इस सूरत में हमारे लिए क्या मैसेज है, क्या पैगाम है। तो पहले मैं इस सूरत के मुताल्लिक़ आपको बतला देता हूँ कि सूरह कुरैश कुरान शरीफ की 106 नंबर की सूरत है और इसमें कुल 4 आयतें हैं। और माक़बल से इसका रब्त ये है कि इससे पहली सूरत में यानी सूरह फ़ील में हमने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का पर और कुरैश पर, जो कि बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली थे, उन पर एक एहसान ये किया कि अबरहा के लश्कर को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। कुरैश की इज़्ज़त रख ली, इनकी लाज रख ली। गोया कि अल्लाह ताला ने कुरैश पर किए गए एक इनाम और एहसान का उस सूरत में ज़िक्र किया था। उसके बाद सूरह कुरैश में भी अल्लाह तबारक व तआला कुरैश पर किए जाने वाले एहसानात को ज़िक्र कर रहे हैं। और वो एहसान ये है कि अरब का जो उस दौर में माहौल था वो माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ऐसी सूरत हाल थी कि कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह पूरे अमन और सुकून, चैन, इत्मीनान के साथ सफ़र भी नहीं कर सकता था। ख़ास तौर पर तिजारती जो काफ़िले होते थे उन्हें लूट लिया जाता था, उनसे छेड़खानी की जाती, उन पर डाकाज़नी की जाती। गोया कि तिजारती काफ़िले भी महफूज नहीं थे। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही ज़्यादा डरते थे और बहुत एहतियात के साथ और मुकम्मल तदबीर इख्तियार करके जाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का यानी कुरैश पर अपना ये फ़ज़ल किया कि चूँकि ये बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली थे और बैतुल्लाह के पड़ोस में रहने वाले लोग थे, इनकी मोहब्बत बैतुल्लाह शरीफ के जवार में रहने की वजह से पूरे अरब के दिलों में डाल दिया और अरब के लोग इनकी इज़्ज़त किया करते थे, इनका एहतराम करते थे, इनके काफ़िलों पर हमला नहीं करते बल्कि इन्हें अमन से और पूरे इत्मीनान के साथ एक जगह से दूसरे जगह जाने दिया जाता था। बिला खौफ व खतर ये सफ़र किया करते थे, तिजारती काफ़िले ले जाया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ये इनाम ज़िक्र किया कि ऐ कुरैशियों, देखो हमने अपने घर के तुफ़ैल तुम्हें ये एज़ाज़ दिया है, तुम्हारी ये तकरीब की है कि तुम्हारा जो तिजारती काफ़िला है वो बिला खौफ व खतर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, आता है। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम इस इनाम के बदले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो और शुक्र इस तौर पर करो कि ये जो घर है, ये जो बैतुल्लाह है, जिसकी वजह से तुम बिला खौफ व खतर सफ़र करते हो, तो इस बैतुल्लाह के रब को मान लो, उस एक खुदा की और उसी एक रब की तुम इताअत और फरमाबरदारी करो, उसी की इबादत करो, उसी की इताअत करो। तो ये सूरह कुरैश है और इसका माक़बल से यही रब्त है कि इसमें कुरैश पर किए जाने वाले एहसानात को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है। तो चलिए पहले हम इस सूरत का तर्जमा देख लेते हैं, फिर इसकी तफसीर पर कदर रोशनी डालेंगे। उसके बाद जो हमें असल चीज़ जानना है कि इससे हमें क्या सबक मिलता है, इससे हमें क्या पैगाम दिया जाता है, उसको हम इंशाअल्लाह फिर सुनेंगे। तो चलिए पहले तर्जमा देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश, चूँकि कुरैश के लोग आदी हैं,
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ پیارے دوستو، یہ اس سورت کا سادہ سا ترجمہ ہے، اور اس سورت میں یہی کہا گیا ہے قریش ایسی جگہ میں آباد تھے کہ جہاں بذات خود کوئی چیز نہیں پیدا ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں اگتا تھا، اور وہ بالکل بنجر علاقہ اور پہاڑی اور پتھریلی زمین تھی، وہاں پر کسی چیز کی پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ تو جو قریش تھے یہ ابتداءً بہت ہی زیادہ افلاس میں اور غربت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم جب سردار بنے تو انہوں نے اہل قریش کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ سب لوگ اپنا اپنا مال لے آؤ اور ہم تجارت کیا کریں گے۔ وہیں سے قریش میں تجارت کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ لوگ سال میں 2 مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے، سردیوں کے موسم میں یمن کی طرف اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کی طرف۔ یہ 2 ان کا ہر سال تجارتی قافلہ جاتا تھا، اور اس سے جو منافع ہوتا حضرت ہاشم تمام لوگوں پر برابر سرابر تقسیم کیا کرتے تھے، غریبوں کو بھی دیتے اور امیروں کو بھی اس سے ملتا تھا، ہر ایک پر برابر سرابر جو منافع ہے وہ تقسیم ہوتے۔ اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کے اور قریش کے اس عمل سے خوش ہو کر انہیں انعام یہ دیا کہ جو دور دراز کے سفر کرتے تھے اور غلہ وغیرہ لینے کے لیے یمن یا شام تک جانا ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ کیا کہ حجاز کے ارد گرد کے علاقے کو سبزہ زار کر دیا، وہاں پر غلہ اگنے لگا اور جدہ کے اندر بازار لگنے لگا، وہیں سے یہ لوگ اب غلہ لے لیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی سہولت کر دی، اور پہلے جو ناداری تھی، غربت تھی، افلاس تھا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ تو یہ قریش جو تھے یہ تجارت کے عادی تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں عرب کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب تھا، راستے پرامن نہیں تھے، جگہ جگہ رہزنی ہوتی تھی، ڈاکہ زنی ہوتی تھی، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے۔ لیکن قریش پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ چونکہ یہ قریش بیت اللہ شریف کے خادم تھے، اس کے متولی تھے، عرب کے تمام لوگ بیت اللہ کی عزت کیا کرتے تھے، اس بیت اللہ کی نسبت سے قریش کی بھی وہ عزت کرنے لگے اور ان سے تعارض نہیں کرتے تھے، ان کے قافلوں کو نہیں لوٹتے تھے، جس کا فائدہ یہ ہوتا کہ تجارت میں انہیں کبھی نقصان نہیں ہوتا تھا، یہ فائدہ ہی فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انعام کو اور اس احسان کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے اہل مکہ، اے قریش، تمہارے اوپر ہم نے یہ انعام کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کا شکرانہ ادا کرو، اور شکرانے کے طور پر تم اس کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اسی ایک رب کی اطاعت کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، کسی اور کو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو گویا کہ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، اور وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش پر کیے جانے والے انعامات اور احسانات کو ذکر کر کے انہیں غیرت دلا رہے ہیں اور انہیں احساس دلا رہے ہیں، انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے قریش، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے اس منعم حقیقی کو پہچانو اور اس کی قدر کرو، اس کا شکریہ ادا کرو اور اسی ایک کی عبادت کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سورہ قریش ہے، یہ اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع اور اہم موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس صورت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس صورت سے سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنے انعامات کیے ہیں، جتنے احسانات کیے ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہم پر برستی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندے پر جو انعامات کرتے ہیں، اس کے بدلے اس انسان کو اور اس بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اور شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے منعم حقیقی کو، جس نے ہمارے اوپر یہ انعام اور یہ احسان کیا ہے، اس کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی کی پرستش اور بندگی کریں، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اسی کو اپنا کرتا دھرتا سمجھیں، اسی سے اپنی تمام حاجات کا سوال کریں، کسی اور کو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اس صورت کا پہلا سبق ہے کہ ہم پر جو بھی احسان ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے،
اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے انسان کو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر ایسے کلمات زبان پر جاری رکھنے چاہیے، چونکہ ہر لمحہ اور ہر منٹ، ہر سیکنڈ میں انسان پر بے شمار انعامات برستے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور ان کلمات کو ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے۔ دوسرا سبق اور دوسرا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو امر دینی کی وجہ سے کوئی عزت ملے، کوئی شرف ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ متواضع بنے، فخر نہ کرے، اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے۔ جیسے اہل مکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امر دینی یعنی بیت اللہ شریف کی نگہداشت اور اس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے یہ انعام اور یہ احسان فرمایا تھا جس کا اس صورت میں ذکر ہے، تو وہ لوگ اترانے لگ گئے تھے۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی امور سے منسلک ہیں، آپ ایک عالم دین ہیں یا کسی مدرسے کے ناظم ہیں، مسجد کے متولی ہیں یا کسی انجمن کے، کسی دینی ادارے کے آپ سربراہ ہیں اور گاؤں کے رہنما مانے جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اس عہدے کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے، اس شہرت کی وجہ سے اترانے لگ جائیں، گھمنڈ کرنے لگے، دوسروں کو حقیر جاننے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، اگر آپ کو کسی امر دینی کی وجہ سے عزت، شرف، دولت، شہرت ملی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ متواضع بنیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، فخر و مباحات کے شکار نہ ہوں۔ تیسرے نمبر پر اس صورت میں قومیت پرستی کی تردید بھی ہے، خاندانی واد، اسی طرح قوم پرستی اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان چیزوں کی اس صورت میں تردید بھی ہے۔ یعنی اگر اللہ نے آپ کو خاندانی شرافت عطا کیا ہے، آپ اپنے گاؤں کے، اپنے سماج کے سب سے معظم اور مکرم اچھے لوگ شمار کیے جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر فخر نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے خاندانی شرافت کی وجہ سے، آپ اپنے سید ہونے، شیخ ہونے، خان ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حقیر جانیں، دوسروں کو نیچا بتلائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی قوم پرستی، خاندانی واد نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح خاندانی واد کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی جگہ کے ناظم ہیں، آپ کے پاس انٹرویو کے لیے دو شخص آیا، ایک آپ کے خاندان کا ہے، آپ کے تعلق والا ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کے تعلق والا نہیں ہے لیکن صلاحیت میں زیادہ ہے۔ تو یہاں پر آپ صلاحیت کو نہ دیکھ کر، اپنے خاندان کو دیکھ کر خاندان کے فرد کو سلیکٹ کر لیں اور اسے نوکری دے دیں، اسے ملازمت دے دیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک محنتی شخص کی گویا کہ آپ ناقدری کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کی صلاحیت کا قتل کر رہے ہیں، اس زندہ شخص کی گویا کہ آپ بے حرمتی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ قوم پرستی ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، خاندانی شرافت کی وجہ سے کسی اور کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھید بھاؤ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے لہذا یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے خاندان کا نہیں لہذا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خاندان میں لوگوں کی تقسیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ یہ محض تعارف کے لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس اتنی غرض ہے ان خاندان کے تقسیم کا اور ہر ایک کے الگ الگ قبیلے، الگ الگ گھرانے میں پیدا ہونے کا، لِيَتَعَارَفُوا کہ تمہاری پہچان ہو جائے، ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے، بس اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا، اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے ہر وہ شخص جو زیادہ تقوی والا ہوگا، گناہوں سے زیادہ بچے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ کرے گا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی شخص اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ کون کس خاندان سے ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان پر نہ اترائیں، اپنے خاندان پر نہ اترائیں، تقوی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کھپائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ اس صورت کا ہمیں بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا پیغام مل رہا ہے۔ اگلا سبق یہ ہے کہ اس صورت میں گھاٹے اور نقصان میں رہنے والے لوگوں کی ایک مثال ہے جو اپنی مالی خوشحالی کو، جو اپنے مالدار ہونے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ میں جو مالدار ہوں، مجھے جو خوشحالی ملی ہے میری محنت کا صلہ ہے، میں نے خود یہ کمایا ہے اور خود سے یہ کیا ہے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہی انسان کو مال و دولت دیتا ہے، گویا کہ مال و متاع کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمیں انسانوں کو جو ملتا ہے یہ کچھ وقت کی حفاظت کے لیے، صرف مرنے تک، اس کے بعد اس مال سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ جو ہی آپ انتقال کریں گے، قبر میں جانے سے پہلے ہی وہ مال آپ کے ورثاء کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ گویا کہ ایک محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیمپروری طور پر استعمال کے لیے عاریت کے طور پر آپ کو دیا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لہذا کوئی شخص اس کو اپنا کمال سمجھے اور اس پر اپنا استحقاق جتلائے کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے، میں 12 گھنٹے محنت کرتا ہوں لہذا مجھے اس کی اتنی سیلری ملتی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس سے اچھے لوگ، صلاحیت میں بھی اس سے اچھے، طاقت میں بھی اچھے، خوبصورت اور جسم و جثہ میں بھی اس سے اچھے لوگ بالکل بے روزگار بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کے پاس جو مال و دولت ہے، جو خوشحالی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اپنا ذاتی کمال اسے تصور نہ کرے۔ اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو بس اللہ ہی کا فضل ہے، لہذا اس پر اترانا نہیں ہے، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، حق نہیں جتانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں یعنی زکوٰۃ اور نفلی صدقات وغیرہ وہ مکمل طور پر پورا ادا کرنا ہے۔ تو یہ سورہ قریش سے یہ چوتھا سبق ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اصل جو ہے یہ اللہ ہی کا فضل ہے، لہذا ہمیں اللہ کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، سورہ قریش سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ آخر میں 2-3 موٹی باتیں اور مفید باتیں اور بھی سن لیں تاکہ لگے ہاتھ اور زیادہ فائدہ پہنچے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے مصنف حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے قرآن فہمی کے بہت ہی بڑے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کیا کہا گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے مالک کی حفاظت کرو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے، احکام اسلام پر مکمل طور پر عمل کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ دنیا میں بھی ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے مامون رہے گا اور آخرت میں بھی ہر قسم کی پریشانیوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ یعنی جو شخص کامل اور مکمل دین پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اس کو امن اور چین، سکون، اطمینان کے ساتھ رکھیں گے، اور آخرت میں تو پوچھنا ہی کیا ہے، آخرت میں تو اس کا جو اعزاز اور اکرام ہوگا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی اور قرآن کے بتلائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح دوسرا فائدہ یہ کہ یہاں پر کہا گیا رب ھذا البیت، کہ تم عبادت کرو، شکریہ ادا کرو اس گھر کے مالک کی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ مسلمان جو عبادت کرتا ہے وہ صرف ایک ایشور کی کرتا ہے، ایک اللہ اور ایک بھگوان کی عبادت کرتا ہے، ایک کے علاوہ اور ایک کی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بھی تو حج کے موقع پر بیت اللہ شریف جاتے ہو اور وہاں پر اس کالے گھر کی جسے تم کعبہ شریف کہتے ہو اس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے سامنے تم طواف کرتے ہو، وہاں پر نماز پڑھتے ہو، اسے چھوتے ہو، چومتے ہو، بوسہ دیتے ہو۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ میرے پیارے بھائی، ہم بیت اللہ شریف کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بیت اللہ شریف کی عبادت نہیں کرتے، ہم جو ہے اس بیت اللہ کے رب کی، رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس گھر کا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، آپ کا بھی خالق ہے، وہی ہمارا ایشور ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور اس کی پہلی دلیل تو یہی کہ قرآن نے خود کہا رب ھذا البیت، کہ اس گھر کے مالک کی تم عبادت کرو، لہذا ہم اسی مالک کی عبادت کرتے ہیں، اسی ایک ایشور کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی ہم پوجا اور پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم عقلی دلیل بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھیے حج کے لیے ہم انڈیا سے مکہ جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، اگر ہم بیت اللہ شریف کی اور اس گھر کی عبادت کرتے تو حج کے جو 5 دن ہیں، حج کے جو اصل دن ہیں، ان دنوں میں ہم بیت اللہ کو ہی چمٹ کے بیٹھے رہتے۔ حالانکہ حج کے جو موٹے اور حج کے جو اہم ارکان ہیں وہ مکہ سے باہر ادا کیے جاتے ہیں،
مینا، مزدلفہ، عرفات یہ مکہ سے باہر ہے، وہاں ادا ہوتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف کی اور اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اصل عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ نے چونکہ اس گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور اس گھر کے طواف کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو گویا کہ ہم اپنے رب کے اس حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ اس طواف میں بھی ہم اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، کسی اور کی بات کو نہیں مانتے۔ آخر میں ایک وظیفہ ذکر کر کے ہم آج کے اس سبق کو ختم کرتے ہیں، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی بڑے عالم دین ہیں اور تفسیر میں ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر مظہری، اس کے اندر انہوں نے ایک وظیفہ لکھا ہے اور اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کارآمد اور مفید بتلایا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین نامی کتاب میں امام ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ لکھا ہے کہ دشمن وغیرہ کا خوف ہو، کسی موذی جانور کے تکلیف پہنچانے کا ڈر ہو، تو اگر کوئی شخص سورہ قریش کی تلاوت کر لے تو اسے ہر برائی سے امن مل جاتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ ہیں حضرت مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود مجھ سے کہا کہ ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت، ہر پریشانی کے وقت اس سورت کو پڑھا کرو، انشاءاللہ اس کے برکت سے وہ پریشانی، وہ مصیبت دور ہوگی اور تمہیں امن اور اطمینان نصیب ہوگا۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اس کو عمل کیا اور اس کو مجرب پایا، یعنی یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ اگر سفر وغیرہ میں ہیں، دشمن کا خوف ہے، جیسا کہ آج کے دور میں یہ بات بالکل عام ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کو، نہتھے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے ذریعے مار دیا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر آپ صدق دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس صورت کا ورد کر لیں، انشاءاللہ آپ دشمن کے خوف سے، دشمن کے شر سے محفوظ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو امن و سکون کے ساتھ آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، ہم اب رخصت چاہتے ہیں۔ آپ تمام کا بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں تک ہماری باتوں کو سنا اور سمجھنے کی بھی کوشش کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سمجھائیں، دوسروں کو بھی بتلائیں کہ اس صورت میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، تاکہ ہم پورے معانی کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھ سکیں اور ہمارے نماز کا لطف دوبالا ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، ہم سے کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو اس کی نشاندہی کریں، متنبع کریں، آپ کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ ہو، کوئی مفید نکتہ ہو تو اس کی بھی نشاندہی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کے ان مبارک دنوں میں ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله